अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है अब हयात की अगली किस्त। डॉक्टर सिप ने उसे दरियाफ्त किया, इमामा कैसी है? इमामा ठीक है जी। वो हमेशा की तरह इस दिन भी स्टडी में अकेला उनके पास बैठा था, सर झुका। जिब्रील कैसा है? वो भी ठीक है। अनाया? वो भी। और हमी? वो भी। वो सर झुकाए एक एक के बारे में बताता गया। डॉक्टर सिप अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। फिर एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने मध्यम आवाज़ में पूछा, और तुम? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। इस बार सालार सिकंदर ने सर उठाया और फिर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। वो दम बखुद उसे देखते रहे। वो पहली बार ऐसे टूट कर रोया था। मुझसे गुनाह हो गया डॉक्टर साहब, उसने रोते हुए अपने चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसे देखते रहे। चंद लम्हों बाद उन्होंने कहा, मुझे मत बताना। सालार ने हैरान होकर उनका चेहरा देखा। आपको बताने के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हारा गुनाह जानकर क्या करूँगा? अब रोक सकते नहीं तुम्हें, पछतावा देख चुका हूँ। बेहतर है अल्लाह और अपने दरमियान ही रखो। जो पर्दा है उसे पर्दा पड़ा रहने दो। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने की कुदरत रखता है और माफ़ करता है अपने बंदों को। उन्होंने हमेशा की तरह तहम्मुल से उसे समझाया। मैं बताऊँगा नहीं तो मेरी गुमराही ख़त्म नहीं होगी। आपको अंदाज़ा नहीं है मैं कितनी तारकी में खड़ा हूँ। अंधेरा आगे और बढ़ता ही जा रहा है और मुझे इस तारकी से खौफ आने लगा है। डॉक्टर सिर्फ तली ने उसकी इस बेजारगी में उसे कभी नहीं देखा था। उनके पास वो जब भी कभी आता था किसी मुश्किल में ही होता था, लेकिन उन्होंने उसकी ऐसी हालत में कभी भी नहीं देखा था उसे। मैं सूद वाला रिस्क चुनकर अल्लाह की हद तोड़ी है और मुझ पर एक के बाद एक परेशानी आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो एक बार फिर रोने लगा। वो एतराफ़ जो ज़मीर करता था आज पहली बार किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी ज़बान से कर रहा था। तौबा कर लो और रिस्क छोड़ दो। उन्होंने बिला तवक्कुफ़ बड़ी सहूलत से कहा था। तौबा आसान है मगर दलदल से निकलना आसान नहीं है मेरे लिए। उन्होंने सलार की बात के जवाब में कहा था, आसान तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन मुमकिन बना लिया जाता है। मैं 37 साल का हूँ। अपनी उम्र के 10 साल मैंने इस दुनिया के बेहतरीन मालियाती इदारों में काम किया है। सारा रिस्क सूद से कमाया है, और वो भी जो मैं अपनी ज़ात पे खर्च करता हूँ, वो भी जो मैं दूसरों पर खर्च करता हूँ। और जिस रिस्क से मैं अपनी औलाद और बीवी की किफ़ालत कर रहा हूँ वो भी सूद है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। डॉक्टर सिप ने इसकी बात काट दी। इतने सालों बाद आपको ये एहसास क्यों हुआ कि आपने रिस्क हलाल नहीं कमाया, हराम कमाया? उनका लहजा उन्हें पहली बार अजीब सा महसूस हुआ। क्योंकि मुझे सुकून नहीं है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता जा रहा है। मुझे लगता है शायद मेरा रिस्क मेरी आजमाइशों की वजह है। वो बेबस अंदाज में कह रहा था। आपको याद है जब आप मेरे पास मामा की बीमारी के दिनों में आए थे और कहते थे कि आपके घर में बेसुकूनी क्यों है, इमामा आपसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? आपने उसके लिए दुनिया की हर नेमत का अंबार लगा दिया है, उस पर एहसानों की हद कर दी है। बेरुखी क्यों बरतती है, नाशुक्री क्यों करती है, एहसान क्यों नहीं मानती? वो डॉक्टर सिर्फ तली का चेहरा देखने लगा। मैंने आपसे कहा था ये सब इसकी वजह से नहीं हो रहा, आपकी वजह से हो रहा है। इस बेसुकूनी की जड़ आपका रिस्क में है। वो रिस्क वहाँ से आता रहेगा, आपकी ज़िंदगी ऐसी रहेगी। तब आप ये कहकर चले गए थे कि मैं तो अब बैंक में काम नहीं करता, अब तो किसी और इदारे में किसी और हैसियत से काम करता हूँ। आपने ये भी कहा था कि मैं हमेशा की तरह इमामा की हिमायत कर रहा हूँ और इसकी किसी गलती को तस्लीम नहीं करूँगा। हर बात का कसूरवार आप ही को करार दूँगा। वो इसी तरह धीमे अंदाज में कह रहे थे। आपने तब भी सवाल किया था और जवाब तो तस्लीम नहीं किया था। मैंने आपसे बहस नहीं की थी क्योंकि आप बहुत परेशानी में थे इस वक्त। मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जो जवाब मैंने तब आपको दिया था आज भी वही दे रहा हूँ और मुझे खुशी है। आज आप सवाल करने मेरे पास आए हैं, हल ढूंढने के लिए आए हैं। वो मुस्कुराए और चंद लम्हों के लिए खामोश हुए। फिर उन्होंने दोबारा बात शुरू की। आप जिस कारोबार से मुंसलिक रहे वो करोड़ों लोगों के घरों और ज़िंदगियों में बेसुकूनी और तबाही लाता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि वो बेसुकूनी और बेबरकती आपके दरवाजे पर दस्तक न देती? अल्लाह अपनी हदूद को तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, वो मुसलमान हो या काफिर।
سالار نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ٹوک دیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ماما سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی، مجھے گھر کی طرف سے سکون ہے۔ اس بار ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی، کیونکہ امامہ کے لیے آپ کا وہ عالم نہیں رہا جو اس وقت تھا جب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ تب اللہ نے آپ کو اس کی بے التفاتی اور بے رخی کے ذریعے بے سکونی دی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آج اللہ آپ کو اس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ کنگ رہ گیا تھا، وہ بات درست تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اس کے دل میں چھپے چور کو عیاں کرتے جا رہے تھے۔ آپ نے وقتی طور پہ بینک کی نوکری براہ راست سود کے کاروبار سے منسلک ہونے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد بالواسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ سالار سکندر، مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے، مگر یہ مشکل ہے کہ اس حل کی طرف جانے پر آپ کا دل آمادہ نہیں ہے اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے جو بھی کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں واقعی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کو تسلیم کیا تھا۔ میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر مارٹیج کیا ہے۔ اس سال ماما کی سالگرہ پر اس کو وہ گھر دینا چاہتا ہوں۔ 5 بیڈ روم کا گھر ہے، پرائیویٹ بیچ کے ساتھ ساحل سمندر پر، بہت مہنگا۔ مجھے اگلے کئی سال اس کا مارٹیج ادا کرنا ہے۔ اب میرے 3 بچے ہیں، ایک اسکول جا رہا ہے، چند سالوں میں اسکول جانے لگیں گے دونوں۔ مجھے ان کو بہترین اسکولز میں پڑھانا ہے، بہترین تعلیم دلوانی ہے، بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرے باپ نے کیا۔ اس سب کے لیے مجھے پیسہ چاہیے اور مجھے ایک پرآسائش زندگی کی عادت رہی ہے۔ میں ان آسائشات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ساری آسائشات اور لائف سٹائل پیسہ مانگتا ہے، اور میں اگر حلال اور حرام کی اور سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گا تو پھر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ جہاں مجھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہے، اور جہاں سود نہیں ہے وہاں ترقی اور رفتار بھی نہیں ہے جس پر میں سفر کرتا رہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ میں کیا کروں۔ میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عہدے پر کام کر کے تھوڑا بہت پیسہ بنا کر جی سکتا ہوں، لیکن اس میں خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ آرگنائزیشنز جس میں مجھے سپارک اور سکوپ دکھتا ہے، جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے۔ حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ کیا یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی یونیورسٹی میں فائنانس اور اکنامکس پڑھا کر زندگی گزار لوں، یا کسی کمپنی کا فائنینشیل آفیسر بن کر زندگی گزاروں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا، وہ ساری کنفیوژن جو تھی اس کے ذہن میں، وہ اب زبان پر آ رہی تھی، اور زبان پر آ کر جیسے اس کے اعصاب کو سکون دینے لگی تھی۔ آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اس رزق سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی سود سے نفرت ہے، لیکن کوئی متبادل راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ پھر سے رنجیدہ ہو رہا تھا۔ میں متبادل راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا۔ تب میں کیا کروں؟ میں آج ورلڈ بینک کو چھوڑتا ہوں تو چند مہینوں میں قصہ پاری نہ ہو جاؤں گا۔ کانگو میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا۔ یہ پروجیکٹ آج بند ہوا ہے، کل پھر چل پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تحمل سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے کہا، سالار، پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہے، آپ کی اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی؟ آپ دوسروں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پہ ترجیح تو نہیں دے سکتے۔ 2 ہی چوائسیز ہوں گی، یا تو ہم صرف اپنی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ ڈاکٹر سبتلی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ میرا ذہن اور زندگی اس وقت کسی دوراہے پر نہیں، چوراہے پر آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ 2 راستے ہوں تو انسان پھر بھی فیصلہ کر لیتا ہے، 100 راستوں کا کیا کرے؟ وہ عجیب بے بسی سے ہنسا تھا۔ آپ مسیحا نہیں ہیں، نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیحا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ فرائض پورے کریں جو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ پر عائد ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں۔ پھر ان لوگوں کی ذمہ داریاں کاندھوں پر اٹھانے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ سے کبھی ڈائریکٹ سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس کے دماغ کی گرہیں کھولنے لگے تھے۔ زندگی میں ہم اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں، ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی سنہری مستقبل اور آسائشوں اور اس مکان کی ملکیت جس کا حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں، تو قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے۔ آپ کسی متبادل راستے کی تلاش میں مہلت چاہتے ہیں
تو وہ بھی اختیار آپ کے اپنے انتخاب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ لیکن کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مہلت کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کی باتیں سن کر ویسی دم بخود ہو رہا تھا جیسے ہمیشہ سنتا آیا تھا۔ پہلے آپ اپنے گھر کے اندر نااتفاقی اور بے سکونی سے آزمائے گئے، اب آپ اپنے کیریئر میں مشکلات سے آزمائے جا رہے ہیں۔ میری دعا صرف یہ ہے کہ اگلی آزمائش اس سے بڑی نہ ہو۔ جو گرہیں کھل رہی تھیں، ڈاکٹر سبت علی نے انہیں جیسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ سالار اندر سے ہل رہا تھا۔ آپ نے مجھے سب تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ سود کے کاروبار سے منسلک ہوں۔ تب آپ نے مجھ سے یہ ساری باتیں کیوں نہیں کی تھی؟ اس طرح خبردار کیوں نہیں کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں ٹوکا تھا آپ نے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے شکایت کرنے لگا تھا۔ میں وہ مبلغ نہیں ہوں سالار، جو ہر شخص کو آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیا ہے، اور اگر اللہ دنیا میں انسان کو اس کی بے عملی کے باوجود خود کو سیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں آپ کو کیسے سرزش کر سکتا تھا؟ آپ جیسے اپنے رب کے ماننے والے ہیں، اس کی کتاب کو زبانی یاد کرنے اور دہراتے چلے جانے کے باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آپ جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں، اس کے اصرار پر بھی رزق نہیں چھوڑ پا رہے، تو میرے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں گے؟ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ پانی پانی ہوا تھا اور ہوتا ہی گیا تھا۔ میں آپ کو منع کرتا، ڈراتا، آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا آتے رہیں گے، بدل جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کو دی تھیں اور کہا تھا ان کا مطالعہ کیجیے گا؟ وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں تھا، آپ کو یہی جتانا چاہتا تھا کہ آپ جس اقتصادی اور مالیاتی سسٹم کے ساتھ منسلک تھے وہ غیر اسلامی تھا، جائز اور حلال نہیں تھا، سود پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور میں نہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ خیال آپ کے دماغ میں نہ آیا ہو کہ آپ کو رزق سود سے آلودہ ہو رہا ہے آپ کا۔ میں نہیں مانتا۔ میرے پاس اتنی باقاعدگی سے لیکچرز کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ان لیکچرز میں سود کے بارے میں یا ربا کے بارے میں کوئی ممانعت، کوئی درس نہ سنا ہو۔ آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ جس کی ممانعت اور مذمت کی جا رہی ہے وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کما رہے تھے۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار سود کے حوالے سے بات کی تھی۔ وہ فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، آج بھی ہر بات، ہر سوال دہرا سکتا تھا۔ اس کے جواب میں جو کسی نے ڈاکٹر سبت کے حوالے سے اس سے پوچھا تھا، اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سبت کے سود کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا تو وہ بہت خفیف ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، وہاں موجود سارے افراد جو بینکس اور انویسٹمنٹ کمپنیز سے منسلک تھے۔ کسی نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ربا یا سود میں ایسی کیا خرابی ہے؟ قرآن پاک اس کو حرام اور کاروبار کے منافع کو حلال قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تبھی یہ جواب دیا تھا، سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ہمارا دین کچھ ایسی بنیادوں پہ کھڑا ہے جس میں سے ایک انسانی مدد اور ہمدردی کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے بھائی اور مددگار نہیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دے؟ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ دنیا کے ایسے کسی عقیدے اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس روپیے کو ہم اپنے لیے مقصد حیات بنا کر سرمایہ کاری کے اصول اپنا لیں تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کے مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ اگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضروریات اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دوسرے کی فی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی ہونے کی یقین رکھنے والا صرف خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع کے بغیر کچھ رقم دینے کو تیار نہیں، تو مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت سارے خداؤں کو پوجتا ہے،
اور مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی آخروی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو رزق میں کشادگی اور نعمتوں کی عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ اسے ڈاکٹر صرف علی کی ایک بات یاد تھی، کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے بازگشت بنے رہے تھے۔ جب انسان کا ایمان اللہ پاک کی ذات پر کمزور ہوتا ہے تو اس میں توکل نہیں ہوتا، اور پھر اس کا اعتقاد دنیاوی چیزوں پر بڑھ جاتا ہے، روپے میں، مال و زر میں، بچتوں اور جمع پونجیوں میں۔ وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اپنا مستقبل پلان کرنے۔ اتنا پیسہ جوڑوں تو اس سال یہ لوں گا، کتنے رشتہ دار یا ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، تو پھر قرض واپس نہ لینے پر اتنا پیسہ ڈوب جائے گا، اتنے سال میں گھر بنا لوں گا، کون سا سال کے سال کون سی گاڑی لینی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی جوڑنی ہوگی، بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، بیماری کا علاج بھی پیسے سے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے ہوئے روپیے کو آگے لے آتا ہے، روپے سے ایسا رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے کہ اس سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر پاتا، اس کی افزائش اور بڑھوتری پر خوشی سے پاگل ہوا چاہتا ہے، اس سے احساسے بنا لینے اور اپنے بچوں کا مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ اس پیسے کی حرص کا شیطانی اثر ہے، جس سے انسان کو لگتا ہے کہ دنیا کا سسٹم چلتا ہے، حالانکہ دنیا کا نظام تو اللہ چلاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں سالوں کی پونجیوں کو خاک کر دے، اللہ کو نظر انداز کر کے حرام کے ذریعے بنائے گئے اثاثوں کو انہی کے ہاتھوں تباہ کر دے، پھر انسان کیا کرے گا؟ وہ سارے جواب اسے آج بھی یاد تھے، جنہوں نے اسے تب بھی بے چین کر دیا تھا، لیکن قائل نہیں۔ وہ مغربی تہذیب اور تعلیم میں جس میں اس کی تمام عمر پرورش ہوئی تھی، وہ ترقی کو انسان کی منزل قرار دیتی تھی، اس منزل کے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق تو کرتی تھی، حرام اور حلال کی نہیں۔ وہ مغربی معاشرہ جس کی سود کی ستونوں پہ کھڑا اس کا بیج بو رہا تھا، اس کا پھل کھا رہا تھا، اور وہ منافع کے اس طریقے کو جائز قرار دیتا تھا جو اخلاقیات اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی تذلیل اور تضحیک کر کے کھڑا کیا گیا تھا۔ مغربی مالیاتی نظام یہود نے قائم کیا تھا، اور دنیا کی معیشت کو اس مالیاتی نظام نے آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب۔ وہ سود جو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پہ آنے والے بار کے عذاب کی وجہ سے بنتا رہا تھا، وہ آج بھی نہ صرف چپکے ہوئے تھا بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلائے چکے تھے کہ اب یہ سودی نظام دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے مسلمانوں کے خون اور خمیر میں رچنے بسنے لگا تھا۔ وہ اس کو جائز اور صحیح قرار دینے کے لیے توجیہات دینے لگے تھے، اور یہ وہ امت محمدی تھی جس کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا، جنہیں بنی اسرائیل سے امامت لے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر صرف علی کی وہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنکریاں برساتی تھی تو آج ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ وہ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے پریشان ہوئے تھے، انہیں لگا شاید انہوں نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے اسے۔ میں کیا سوچوں گا، اب میرے ہاتھ اتنے لتھڑے ہوئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب کیسے نکلوں، کیا کروں۔ اس نے اپنی مشکل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ نہ میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کی جسارت کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، نہ ہی میں اللہ کی حدود کو توڑنے والوں میں سے۔ اگر اس پورے سسٹم کا حصہ بنا رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ کبھی میں کوئی ایسا سسٹم بنا سکوں جو سود پر مبنی نہ ہو اور پھر قابل عمل ہو اور منافع بخش ہو۔ غلطی صرف یہ تھی کہ خواہش رکھتے ہوئے بھی کوشش کبھی نہیں کی۔ ضروریات زندگی اور خواہشات کا ایک ڈھیر میرے راستے میں آ گیا جس نے میری ترجیحات کو بدل دیا۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس سود کے حوالے سے کوئی سوال لے کر کبھی نہیں آؤں گا، حل لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی بات پر مسکرا دیا۔ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی کی بے حد خواہشات رکھنے کے باوجود اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، بس کتابیں لکھ سکا، تجاویز دے سکا، لوگوں کو خبردار کرتا رہا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر سکا۔ میں نہ تمہارے جتنا ذہین تھا، نہ تمہارے جتنا قابل، نہ تمہارے جتنا بارس ہو۔ تم شاید وہ کام کر جاؤ جس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے، سوچتے اور باتیں کرتے مرے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب رنجیدہ ہو رہے تھے۔ سود پر
مبنی یہ مغربی مالیاتی نظام اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس کو چلانے والے تمہارے جیسے ذہین لوگ ہیں جو اپنی ذہانت کو دنیاوی آسائشوں کی خاطر انہیں دیے جا رہے ہیں، جس پر تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہونے کے بجائے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے تو مغرب کا مالیاتی نظام گر جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہے اور طاقتور کی بقا کے اصول پر